अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय में बात करेंगे जल्द से जुलूसों के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुल्क भर में जारी हैं। इमरान खान ने सियालकोट में अपनी ताकत का मुजाहरा किया और पीपल्स पार्टी इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा के दौरों पर है। तमाम जमातों की तरफ इस सारी गर्मा गर्मी का मकसद क्या है और हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी को लोग किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जारी तनाव की, जो अभी काम दिखा दे रही है। अफगान सरहदी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई में 50 के करीब अफगान फौजियों की हलाकत भी रिपोर्ट हुई है। अब ये मामला किस सिमत जाएगा और पोरस बॉर्डर जो हमेशा से एक तनाज़ा रहा है उसको हल करने का कोई फार्मूला है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम खराज अकीदत पेश करेंगे आलमी शोहरत याफ्ता सितार नवाज उस्ताद रईस खान साहब को, जो अब हम में नहीं रहे। उस्ताद रईस के जाने के बाद क्लासिकल मौसीकी का एक और बाब बंद हो गया। अब क्या इस खला को पुर करना मुमकिन भी होगा, इस पर भी बात करेंगे। जल्द से जुलूसों को तो देख रहे हैं, लेकिन ये जो अब थोड़ा सा फॉर्मूला टॉपसी टर्वी हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में रैलीज कर रही है, जहां मेरे ख्याल से उसकी कोई खास वो उम्मीद नहीं रखती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कर रही है, जहां हम दोनों को पता है एक काफ़ी अपहिल बैटल होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आ रहे हैं। फसी भाई, आप एक वैसे लिबरल तबके से ज़रूर एक ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो अभी इमरान खान साहब सियालकोट में खिताब कर रहे थे, क्या आपका दिल हिला? वैसे आज स्पीच अच्छा कर रहे थे, ज़रा फोकस्ड थे, और उनका एक पुराना एक स्टाइल है कि और मालिक का हवाला काफ़ी देते हैं। मेरे ख्याल में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट की, और कुछ हद तक इस जलसे में उन्होंने वो बात एड्रेस कर ली। वो ये थी कि इनका ज़रा वन पॉइंट एजेंडा होता है कि नवाज़ को हटाना है, नवाज़ करप्ट है। लेकिन अगर इस वक्त तक उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता केपी में, तो हर जलसा जो है वो एक शो केस होता कि केपी में ये हुआ और हम आपके लिए ये कर सकते हैं अगर आप हमें मौका दें पंजाब में। इस जलसे में उन्होंने दो तीन चीज़ें शो केस की। उसका सिर्फ ये कि ख़ुद जब आदमी केपी अक्सर जाता रहता है, तो एक जो मसला मुझे नज़र आता है वो यही है कि पेशावर में काफ़ी इनका काम है, जो और एरियाज़ है उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट सी है, लेकिन बस वही काफ़ी है, इतना ट्रैवल है नहीं लेकिन अपनी तरफ से फसी भाई वो तो कई हवाले दे रहे थे। उन्होंने वो क्लिप चलाया जिसमें वो कह रहे थे कि पब्लिक हस्पतालों का कि ये तो बहुत शानदार हस्पताल है। हाँ, फिर उन्होंने उस लेजिस्लेटर की बात की जिन्होंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के एक आलीशान गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया, तो वो तो बहुत कुछ कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का जो रिकॉर्ड है वो है सबके सामने। तो हाँ, लेकिन आज सिचुएशन ज़रा इससे कॉम्प्लेक्स है। आज भी मेरे ख्याल में एक दो इनके वज़ीर अपने होम कंस्टिट्यूंसीज़ गए थे, वहाँ पथराव भी हुआ, अटैक उनकी गाड़ियों पे भी हुई, बिकॉज वो 3.5 साल में वापस नहीं आए थे अपने कंस्टिट्यूंसी, वो डेवलपमेंट मांग रहे थे। तो ज़रा कॉम्प्लेक्स है, और उस लिहाज से कि वो स्ट्रेंथ ऑफ अचीवमेंट शायद ना हो, लेकिन बेहतर तो है कम से कम ANP से। लेकिन उस केस में जब ANP का था वो वक्त भी कुछ और था, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन भी थी वो भी बहुत मुख्तलिफ। जनाब ने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौर था मरकज़ में, उसका भी यही कहा कि जी देखें वो ज़माना और तरह का था, बैनुल अक़वामी फोर्सेस जो थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। खैर इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ जो आपकी मईशत का हाल था, एक दुनियावी एक रिसेशन भी आई हुई थी। लेकिन अब फसी भाई अगर हम हेयर एंड नाव पे आ जाएं, बात यह है कि जो हुकूमत है आपकी मुंतखब इनकम्बेंट, उनको अब 4 साल होने को जा रहे हैं। और आपने ये वज़ीर आज़म साहब का सुना होगा जिन्होंने अभी बयान दिया था कल कि जो करप्शन है, करप्शन हर जगह हो रही है, घपले हो रहे हैं। अगर हम बैठ के इस पे सवाल करना शुरू हो जाएंगे तो जितना करेंगे कम है। तो इन चीज़ों में आप लेफ्ट राइट ना होना शुरू हो जाएं, तो ये जो एक तरह का
ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں مسلم لیگ سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی یا تو آپ کرپشن کی بات کر لیں یا آپ ترقی کی بات کر لیں، لیکن وہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، شانہ بشانہ چلتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب طرح کی سوچ نہیں ہے اگر آپ کو ایک منتخب حکومت سے یہ بات کی جا رہی ہے جہاں پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ تحقیقات نہیں ہوتی، ادارے ختم ہوئے ہوئے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں جو بات انہوں نے اس دن کہی ہے، میرے خیال میں اس پہ کرٹیسزم کافی جاری ہوگا اور یہی بات دہرائی جائے گی جب بھی آپ کے اور جلسے ہوں گے. میرے خیال میں آج عمران نے بھی اس پہ بات کی اور لوگ بھی کریں گے. جب آپ کی اپنی پوزیشن اس پہ ویک ہو جائے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس سے میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا مس اسٹیپ ہے ان کی طرف سے. اگر سوال تو یہی بنتا ہے، ایک جو ہم نے ذرا آسان کر دیا کہ ہر چیز ون اور دی ادر ہے، کہ ہم سڑک نہیں بنائیں گے، ہم صرف اسکول بنائیں گے. یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس لحاظ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے لیکن انٹیگریٹی نہیں لائیں گے. اور ہم یا تو احتساب کر سکتے ہیں یا ہم جمہوریت کو چلا سکتے ہیں. یہ ایک اور چیز ہے جو میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک جاری ہے کہ جی دیکھیں اس طرح کی باتیں نہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں نہ کریں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ سے بھوٹوں کی بھی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کنکرنٹ چلتی ہے. یہ جو ممالک ہے یہ اتنے سمپل نہیں ہے کہ 1 پوائنٹ فارمولا سے کسی ایک چیز سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ویسے ایک چیز میں نے شاید پہلے بھی کہا، اگر پاکستان میں آپ ایک دم سے بالکل انٹیگریٹی بھی لے آئے تو وہ آپ کے مسائل حل بھی نہیں کرے گا. جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہے صرف انڈسٹری سیٹ کرنے میں، کسی سرمایہ دار کو 2.5 سال لگیں گے بیفور اسے پرمیشن ملے گی کہ آپ یہ پلانٹ سیٹ اپ کر سکیں. لیکن یہ کبھی صورتحال پیدا نہیں ہوئی نا کہ ہم کبھی دیکھ سکے کہ جی یہاں تو اکراس دا بورڈ ایبسولوٹ انٹیگریٹی ہے اور تب بھی ہمیں صرف نقصانات ہوئے. تو ہم کوئی مثال سامنے رکھ نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ جی وہ بھی آخرکار کام نہیں آیا. نہیں، تو بات یہاں یہ ہے کہ آپ اگین اس کیس میں بھی ون اور دی ادر پیش یہی آ جاتا ہے کہ اگر ہم بالکل ایماندار ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کافی کچھ ٹھیک بھی ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں اگر ایک دم سے وہ ایک تو آنے نہیں والی، لیکن یہ بھی انکریمنٹل ہوگا. جو ہماری میرے خیال میں ریفارم ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے وہ بھی انکریمنٹل ہی ہوگا. ایک لحاظ سے جب ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سب کا احتساب کرنا ہے، وہ 30-40 سال پیچھے کر لیں تو وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تو ایک تو آپ کے کورٹس کلاگ اپ ہو جائیں گے، اس کے ایویڈنس بھی نہیں ملتے. آپ کو بھی ایک سیٹ کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن مجھے دیکھیں فصیح بھائی، آپ کی اپنی اور یہ بہت خوبصورت تھیوری تھی آپ کی جس سے میں پوری طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ 0 سے 100 تک پہنچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آہستہ آہستہ سے انکریمنٹلی کرنا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، جس طرح میاں صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ تمام ڈاکٹس کو کھول دیں اور 1947 سے آج تک کہیں کہ جی کس نے کہاں کرپشن کی، کس نے کہاں گھپلا کیا، ہم اس میں بیٹھ جائیں. لیکن جو فوری طور پہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو حج کرپشن سکینڈل تھا، جو ایفیڈرین سکینڈل تھا، جو اوگرا میں آپ کو دیکھنے کو ملا، جو واپڈا میں آپ کو دیکھنے کو ملا، وہ تمام جو سکینڈل تھے، جو مہمے تھے، ان پہ آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر ہوا تو لوگ ناکام ہوئے، جو ثبوت تھی وہ آگے پیچھے ہو گئی، جو ریکارڈ تھا وہ آگے پیچھے ہو گیا، گواہ جو تھے وہ منکر کر گئے. تو یہ جب آپ کو سارا کچھ نظر آتا ہے، میرے خیال سے تمام احتساب چھوڑ کے آپ تو پارشل احتساب نہیں مینیج کر سکتے. نہیں بالکل. اور چیز یہ ہے کہ سٹارٹ تو پارشل احتساب سے ہی ہوگا. اور میرے خیال میں جو اگر پیناما کیس ہے یہ ایک کیس ان پوائنٹ ہے. میرا جو اس پہ رائے یہ ہے کہ یہ اگر نیٹ نتیجے تک بھی آ جائے تو اس کے بعد سے کوئی امپروومنٹ نہیں آنے کا. آپ صرف ایک بندے کو پولیٹیکل سین سے نکال دیں گے، وہی پارٹی سٹرکچر رہے گی، وہی لوگ رہیں گے. جب تک یہ اگر ہمیں آگے کرنا ہے تو ایک چیز ہے اور شاید ہم انڈر اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو کمپٹیشن صوبوں کے درمیان ہے، ایک لحاظ سے آپ نے دیکھا ہو کہ ایک انسینٹیو آ گئی ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ آپ نے دیا کیا ہے لوگوں کو. اور شاید وہ اس لحاظ سے اتنا واضح نہ ہو، لیکن کافی پریشر رہا ہے پی ایم ایل این پہ پی ٹی آئی کے ڈر سے. اب پی ٹی آئی بھی کچھ پالیسی اپنا رہے ہیں، وہ بھی پی ایم ایل این کے. اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہی چیزیں ہمیں آگے لے کے جانے اور اسی سے بہتری آئے گی. خیر اس میں ایک اور بھی چیز ہے فصیح بھائی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ سویلین دائرہ اختیار میں کیا ہے اور
فوجی دائرہ اختیار میں کیا ہے جو ہمیں آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے؟ یہ تمام ڈومیسٹک پالیسی سے ہٹ کے، جلسے جلوسوں سے ہٹ کے، جو آپ کی خارجہ پالیسی میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو ابھی آپ نے دیکھا آپ کے جو مغربی سرحدوں پر ایک جاری تناؤ ہے، اس کا بھی کیا حل ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے، رہیے گا ساتھ۔ افغان سرحدی فورسز کی طرف سے کارروائی کی جوابی کارروائی میں فوج پاکستان نے رپورٹ کیا کہ 50 افغان فوجیوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اب اس میں بھی جو بیانات رہے ہیں منتخب قیادت سے بھی اور فوجی قیادت سے بھی، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ ان کی بارڈر کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی اور ہمارے لوگ شہید ہوئے، وہ فورن آفس اور منسٹری ان سے اس کا جواب بھی لے گی۔ 50% سے زیادہ علاقہ افغانستان کا ان کے کنٹرول میں نہیں، جو انہوں نے خود بتایا۔ کارزائی صاحب اور عبداللہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان آئیں گے، جو ہوا برا ہوا اور پاکستان نے سخت نوٹس اس کا لیا ہے۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی خوشی نہیں ہے، نہ مجھے اس میں اطمینان ہے، نہ میرے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ اس تمام حالات میں افغانستان کی فورسز کا بہت بھاری نقصان ہوا۔ 50 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں مارے گئے، 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کے زخمی ہوئے جو ان کے فوجی تھے۔ یہ جو افغانستان کی طرف سے 2 دن پہلے جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ایک نادان قسم کی شرارت تھی۔ بہرحال نقصان افغان لوگوں کو بہت زیادہ ہوگا، اور یہ نہ افغانستان کے حق میں نہ یہ پاکستان کے حق میں۔ آئی جی ایف سی میجر جنرل ندیم انجم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کو نہ خوشی ہوئی نہ اطمینان اس خبر کو سننے کے بعد۔ فصیح بھائی، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو مجھے انتہائی افسوسناک چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی دنیا کے سب سے خطرناک نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ ایران کی سڑکوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان ڈے منایا کرتے تھے۔ اب جس طرح کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہندوستان پہ تو جاتے نہیں ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ اتنی طویل ہے کہ ہم تو اس پہ 10-15 بھی شو کر لیں تو کم ہے۔ لیکن اب جو افغانستان کے ساتھ آپ کو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایسکلیشن دیکھنے کو ملی ہے، یعنی کہ 50 فوجیوں کی ہلاکت، لیکن کہنا یہ بھی چاہیے جوابی کارروائی میں، اور اس میں دونوں اطراف سے ایک نظر آ رہا ہے ایک طرح کی جھجک ہے، ایک ریلکٹنس ہے، ایک میں سمجھتا ہوں ایک اندازہ ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ میرے خیال سے ایک انتہائی آپ اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں ڈال رہے ہیں۔ جو آپ کے یہ جو سرحد بنے ہوئے ہیں، یہ ہمسائے جو ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ کو مسائل مزید نہیں چھیڑنے چاہیے۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے۔ افغانستان کے ساتھ اب سچویشن ذرا کمپلیکس بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کیا، یہ بات صحیح تھی کہ بہت زیادہ ظلم تھا، اور خوشی میں ذرا اس بات پہ اظہار کرتا ہوں کہ ہم نے اس پہ کوئی جوائے نہیں لیا۔ اب ریٹیلیٹری ایکشن جو ہے یہ ٹاک سے بھی ہو سکتے تھے، اب ہو گیا ہے، لیکن کم از کم ایک اس پہ چیسٹ تھمپنگ سیلیبریشن نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، بیکاز یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ نارملائزیشن کی طرف اسے جانا ہے۔ ایک جو ذرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم نے ان کے موٹیویشنز بڑے کارٹونش بنائے ہیں کہ یہ انڈیا کی صرف ہاتھ ہے، اور یہ وہ، اس کی ایک بہت ہسٹوریکل لمبی طویل ایک ہسٹری ہے اس کی۔ ان کے بھی کچھ جینیون ڈیمانڈز ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے سائڈ سے بھی جس طرح ہم شاید انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں اسی طرح بات کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک لیول پر ایک وہی کارٹونش ریڈکشنزم ہے، اور جب تک ہم بات نہیں کریں گے اس پہ یہ چیز نہیں جائے گی۔ ایک جو اور مسئلہ ہے جو ہمارے ڈیمانڈز ہے افغانستان کے ساتھ، وہ ایک ملک ہے جہاں جو آپ کی سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ پراپڈ اپ ہے، وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ ویک ہے، اس کی آدھی ٹیریٹری ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے لحاظ سے ہم بھی کچھ گروپس کو پیٹرنائز کرتے ہیں جو انہی کی انسٹیبلٹی بنتی ہے۔
تو جب تک یہ ایک لیول تک ہم ڈیسائیڈ نہ کریں، یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ دونوں کے فائدے میں نہیں ہے. اور جو گیم چینجر یا جو پاسبلٹی ہے سی پیک کی، سی پیک کا ٹریڈ جو ہے نا وہ صرف پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک حد تک ایک خاص قسم کا، اور وہ گرو کرے گا اوور اے لانگ ٹائم. لیکن اصل اس کا جو فائدہ ہے اگر یہ ایک ریجنل روٹ بن جائے، اور اگر آپ کے ہر بارڈر آپ کے بند ہو گئے ہیں تو یہ جو آپ کی ایک زبردست ایونیو بننے والی ہے یہ آپ خود اسے چوک کر رہے ہیں. لیکن کیا ایک بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے جناب کہ آپ کے پاس ایک سرحد ہے، اس کو جو آپ ڈورینڈ لائن کہتے ہیں، یہ ایک ایسا سرحد ہے کہ افغان حکومت نے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان مجلس شورا میں بھی ایک بہت بڑی لڑائی ہو گئی تھی جب ایک رکن اسمبلی نے کہا کہ ہمیں اب ڈورینڈ لائن کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے. اس پہ پھر سینشر ہوا، سنجیدہ قسم کی مخالفت ہوئی، اور اس کو کہا گیا کہ جی یہ اب آپ اپنے الفاظ واپس لیں. تو اگر پورے طور پہ آپ ایک سرحد کو مانتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ ابھی سے ہی، اگر آپ پچھلے 50 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم تو اس چیز کو نہیں تصور ہی نہیں کرتے کہ کوئی سرحد ہے کیونکہ دونوں اطراف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو کیا آپ کے یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ تو آپ پہلے منظر تک ہی نہیں جا پہنچ رہے؟ ایکچولی اچھا دیکھیں، ڈورینڈ لائن جو ہے وہ ایفیکٹولی بارڈر ہے دونوں کے لیے، اور میرے خیال میں دونوں نے مان بھی لیا ہے. ایک ویک اسٹیٹ ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا جو پاکستانی ٹیریٹری ہے. لیکن اگر آپ افغانستان میں جائیں تو وہ یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے، یہ ایک نیگوشیٹنگ پلوائے ہے. اور دوسرا میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ اگر اسے سولیڈیفائی کرنے ان کو بھی کچھ کنسیشنز چاہیے. یہ جو افغان اس پارلیمان نے بات کی تھی، انہوں نے اسینشلی جو ڈیفیکٹو پوزیشن ہے وہ بیان کر دیا تھا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بہت سی ڈیفیکٹو پوزیشنز ہیں جو رہتے ہیں، جو آپ نے تسلیم کی ہوئی، لیکن آپ اس کے بارے میں بول نہیں سکتے. اگر آپ اس کے بارے میں بول دیں تو پھر وہ چیز انڈو ہو جاتی ہے. اچھا، یہ تو ہم نے کہہ دیا فصیح بھائی، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی شو پہ پھر بات کی تھی پاکستان افغانستان لنکیجز صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں، اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ان دونوں ملکوں کا مستقبل جوڑنے کے لیے. لیکن کیا آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے، اگر ہم یہ اس بات کو سامنے رکھیں، اور رکھنی چاہیے بھی ہے، کہ پاکستان میں جو ایک دہشت گردی کی تحریک ہے اس میں این ڈی ایس کا بھی ہاتھ ہے، را کا بھی ہاتھ ہے، اور ٹھیک ہے، افغان شہری کے دل میں جو ایک طرح کا تعصب پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے عام افغان شہری کے، کیونکہ جو کابل میں بیٹھے پالیسی میکرز ہیں، جن میں داری بولنے والے ہیں، فارسی بولنے والے ہیں، اور یہ جو کولیشن حکومت ہے، خصوصی طور پہ عبداللہ کے جو لوگ ہیں، وہ تو آپ سے ایک طرح کی نفرت کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. وہ ہر پالیسی اپریٹس میں جا کے کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ پاکستان سے ہے. تو یہ جو اب عام شہری کے دل میں بھی ایک طرح کا تعصب پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے متعلق، اس کے بارے میں میرے خیال سے ہمیں کوئی کارروائی کرنی ہوگی، کافی کچھ کرنا ہوگا ٹو ون دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈس، کیونکہ آپ پورے ملک میں تینوں کونوں سے بند ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، اس میں ویسے یہ میں بات کر دوں کہ یہ جو تعصب ان کا ہے یہ وریسم ہے، اور اس کا ہمیں ڈپلومیٹکلی اور جو پیپل ٹو پیپل ہے یہ کرنا ہوگا. بیکاز ایک تو یہ بھی ہے، ہم بھی ایک بوگی مین بن گئے ہیں افغانستان کے لیے، کہ اگر افغانستان اس کی حکومت جو اسینشلی ایک ویک حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ صرف پاکستان ان کو پریونٹ کر رہا ہے پروگریس سے، تو وہ تو پھر بالکل انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں. جو ان کے اسٹرکچرل مسائل ہیں، جو انٹرنل انسرجنسی ہے، جو ان کے انسٹیٹیوشنز نہیں بن پا رہے، یہ جو ہے نا یہ اس میں اور پاکستان کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے. وہ اگر ہے وہ اور چیزوں میں ہے. چلیں، اگر پاکستان کی دخل اندازی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ جو جواب ہے وہ ڈپلومیٹک ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کس طرح کا جواب پیش کرے گا اگر ہمارے پاس اپنا وزیر خارجہ نہیں ہے؟ اور جو مجھے حیرت کی بات یہ ہے فصیح بھائی جی، بیکاز یہ جب سوال تم مجھ سے کرتے ہیں میں یہ ایک دن کہنا چاہتا ہوں اب یہ ہے اور یہ بندہ ہے. ٹھیک، چلیں جب وہ دن آئے گا تو میں کہوں گا کہ جی اس کے بعد سے یہ کبھی سوال ہو نہیں پائے گا. لیکن اگر اوپر سے سی پیک آ رہا ہے، لیفٹ پہ آپ کا ہندو راشٹر بیٹھا ہوا ہے، ادھر آپ کی سرحد کا اتنا گرم صورتحال ہے، تو وزیر خارجہ نہ ہونا مجھے اس بات کی کوئی خاص سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو آپ کے آئی جی ایف سی بلوچستان صاحب ہیں وہ تو نہیں ڈپلومیٹک جواب دیں گے. لیکن خیر جی، ملٹری بیلنس کا بھی ایک کمپوننٹ ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا، جب تک ایک کامن وہ نہیں آئے گا، یہ ہم بھی صحیح طرح آؤٹ ریچ نہیں کر سکتے. چلیں فصیح بھائی، آپ مجھے پتہ ہے اس سبجیکٹ میں آپ کافی دلچسپی لیتے ہیں، تو اس پہ آپ سے ذرا تفصیل میں بات کریں گے آپ سے اگلے حصے میں. اور
جو آپ کی ایک طرح کی خارجہ پالیسی جو دیکھنے کو ملتی نہیں ہے، لیکن خیر ہمیں ہر دن محسوس ہوتی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی پاکستان کی مغربی سرحد پر جاری تناؤ کی، اور جو صورتحال دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے. اب جناب فضیل زکا صاحب، آپ سے یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے 4 ہمسائے ملک ہیں اور 3 ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں ایک کشیدگی آ گئی، اور ایسی بات نہیں ہے کہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں ایک طرح وہ بھی پیچیدہ ہیں. آخرکار چین اتنا بڑا ملک تو ہے. وزیر خارجہ آپ کے نہیں ہیں، اور اب افغانستان میں جو صورتحال ہے خود آپ نے دیکھ لیا، افغان طالبان نے کندوز پہ بھی اس کو کیپچر کر لیا، اور پھر ساتھ میں جو اب جوابی کارروائی میں آپ نے 50 فوجیوں کی ہلاکت کی. یہ صورتحال بدتر سے بدتر ہوتے جا رہی ہے. لیکن جو اب آپ کو سننے کو مل رہا ہے امریکی نیوز رپورٹس میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کر کے اس جنگ میں مزید افسر بھیجے گا اور اس جنگ کو مزید طویل کرے گا، وہ میرے خیال سے افغانستان سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے یہ تو واقعی میں زہر ہوگا. نہیں، ہمارے لیے تو بہت اچھا ہوگا. کیوں؟ ہم تو کرایہ وصول کریں گے. یہ جو نیٹو ٹرکس جاتے ہیں یہ سب کچھ، وہ سپلائی روٹ تو رہے گا. لیکن نہیں، آئی ایگری وتھ یو، لانگ ٹرم میں اس جنگ نے جو پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے وہ میرے خیال سے آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ ہرگز نہیں کر سکتے. نہیں وہ تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن لانگ ٹرم کے بارے میں میرے خیال میں کسی نے کچھ نہیں سوچا. اچھا، لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ طویل ہوگا. اگر اس کا سلوشن یہی ہے کہ میرے خیال میں ایک جو کنفیوژن ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک لحاظ سے ان کو ریپروچمنٹ کرنا پڑے گا طالبان کے پاس، بیکاز طالبان کو یہ انسرجنسی ایسے تو ہے نہیں. ان کی اگر آدھی ٹیریٹری آپ کے پاس ہو تو وہ تو لٹرلی ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بن جاتا ہے، اور ایک کافی سائزبل اسٹیٹ بن جاتا ہے. تو اگر یہ کسی طرح سے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، سارے گروپس کو لے کے آ سکتے ہیں، یہ پروسیس جو ہے نا یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اور ایک لحاظ سے چائنا بھی ہمارا فرینڈ تو ہے، لیکن چائنا جو ہے نا وہ ایک ایز اے اسٹیٹ ان کی جو سب سے خوب بات ہے کہ وہ اپنا فائدہ پہلے رکھتی ہے ہمیشہ، اور وہ اسی کا سوچتے ہیں. اور کم از کم ایک 50-60 سال جو ڈینگ جاؤپنگ تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہماری اتنی بڑی آرمڈ فورسز ہیں، ہماری اتنے بڑے ایمبیشنز ہیں، لیکن جب تک ہم اگر 20-30 سال جنگ نہ کریں پھر آپ دیکھیں بغیر کسی کے ہم ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نیو امپیریل پاور بھی آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ بن رہے ہیں. اور اگر ان کی انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ان کا جو ایک چیز ان کو چاہیے ہوگا وہ یہی ہے کہ ایک جو انویسٹمنٹ کی ایک سیکیورٹی، اور وہ سیکیورٹی ڈیفینیٹلی آپ کے نیبرز کے تعلقات پہ پریڈیکیٹڈ ہے کہ اگر وہ اچھے رہیں تو یہ انویسٹمنٹ بھی ہے، یہ سیف رہے گا اس میں. اور اگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ شاید بڑھا دے اپنی سپورٹ وہاں، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو افغانستان کا ری بلڈنگ ہے اس میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس انڈسٹری ہے، آئیڈل کیپیسٹی ہے، بالکل ہے، ہمارے پاس کافی کچھ ہے، اور ہمیں لیوریج کرنا ہے کہ اگر یہ ریلیشن شپ بہتر کریں تو ہم کم از کم ایک لحاظ سے اپنے لیے گروتھ بھی انلاک کر دیں. ابھی ہم ایک اکانومی ہے جس کی لو گروتھ ہے، جس کی لو انفلیشن ہے، شکر ہے، لیکن لو گروتھ ہے، وہی تو گروتھ نہیں انلاک کر سکے. یہ ایک ایونیو تو ہے ہمارے. وہی تو ساری بات ہے. فصیح بھائی، ایک طالب علم نے پرویز مشرف سے یہ سوال کیا تھا کہ جی جہاں ہندوستان آئی سافٹ پاور کے ساتھ اور انہوں نے ہماری مدد کی، آپ نے صرف ہمیں وہ ہارڈ پاور دکھایا اور آپ نے کچھ تنظیموں کو کھڑا کیا اور اس طرح کی انہوں نے تنقید کی. تو پرویز مشرف صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں جو اپنے اتنے سنجیدہ طرح کے مسائل ہیں بجلی کے متعلق اور معیشت کے متعلق اور وسائل کے متعلق، تو ہم پہلے اپنا ہم قبلہ درست کریں یا پہلے آپ کی اس کی وہ انفراسٹرکچرل سپورٹ کریں. تو اس میں میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ذرا دل تھوڑا سا بڑا کرنا ہوگا اور افغانستان کی طرف ہاتھ بڑھانا ہوگا. لیکن اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ شاید غلط ہے کہ افغانستان اب ایک امن کی طرف چلا جائے گا اگر تمام سٹیک ہولڈر
ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں ایک طرح کی صلح کر لیں. 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا نجیب اللہ جو پاکستان کا ایک ڈکلیئرڈ دشمن تھا, ہر طرح کی حرکت کی, اس نے ریاست کو انڈرمائن کیا. نجیب اللہ سے وہ نہیں ہو سکا, اور وہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کے سٹیک ہولڈر بہت زیادہ بڑھ گئے, ان کے پیچھے ہر طرح کی بیرونی طاقت کھڑی ہوئی تھی. وہ صورتحال آج والی صورتحال بھی ہے. اب گلبدین حکمت یار ہے, دوستم ہے, اشرف غنی صاحب ہیں, عبداللہ صاحب ہیں, دوستم ہے, آپ کے وار لارڈز ہیں, آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں, آپ کے ہر طرح کے ڈائیورجنٹ قسم کے مقاصد ہیں, اور ان کے پیچھے بیرونی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈر یک جہت ہو کے امن لا سکیں گے اس ملک میں, کنسیڈرنگ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم 80 کی دہائی میں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو راکٹ مار رہے تھے؟ نہیں, آئی ایگری, مشکل تو بہت ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی کنسیویبل آپشن نہیں ہے. کوئی ایک گروپ ایسا ہے نہیں جو کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لے گا. ایک لحاظ سے یہ پروسیس دیکھیں شاید مشکل ہے, لیکن اسے آسان تھوڑا بنا سکتا ہے. جب تک آپ دیکھ لیں جو ریجنل پاورز ہے, اور ایک سپر پاور بھی ہے, اگر امریکہ, انڈیا, پاکستان, ایران اور چائنا, ان کے سب کے اپنے مقاصد ہیں. اس میں جو ریجنل جو پلیئرز ہیں ان کو پراپ اپ کرتے ہیں ایک لیول سے. آپ نے دیکھا ہے تو ہر ایک کو تھوڑا بہت آرٹیفیشل اسٹرینتھ بھی مل گیا, اور جو کانفلکٹ ہے وہ پرولونگ ہو گیا. اگر یہ سب پلیئرز ایک ساتھ نہ آ جائے, یہ کم از کم ایک پش ایک صحیح راستے تک دے سکتے ہیں. اور جس لیول کا ڈسٹرسٹ ابھی ہے, خیر یہ تو آلموسٹ ناممکن لگتا ہے, لیکن فیوچر اس کا یہی ہے. لیکن کیا یہ افسوسناک بات نہیں ہے کہ جو 1980 میں صورتحال تھی, یعنی افغانستان بیرونی طاقتوں کا ایک کھلونا بنا ہوا تھا, آج بھی وہی صورتحال ہے؟ تو وہ تو اپنی قسمت پہ اسی پہ تو روتے ہیں کہ ہم نے خود بھی غلط کیا ہے, لیکن جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیر, اگلے حصے میں ہم بھی بات کریں گے, پاکستان بھی آج بدقسمت ہوا. خراج عقیدت پیش کریں گے عالمی شہرت یافتہ ستار نواز استاد رئیس خان صاحب کو, اور جو ان کی ایک انتہائی مقبول لیگیسی رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. خراج عقیدت پیش کریں گے استاد رئیس خان صاحب کو, جو عالمی سطح پر ایک نامور شخصیت تھے اور ایک مشہور زمانہ ستار پلیئر تھے. اب استاد رئیس خان صاحب ہم میں سے رہے تو نہیں, اور اس پہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کلاسیکل موسیقی اب اتنی مقبول اس ملک میں رہ پائے گی, اور استاد رئیس خان صاحب کی اپنی میراث کس طرح اتنی پختہ تھی. فصیح بھائی, آپ کا بھی میوزک سے کافی گہرا تعلق رہ چکا ہے, شو بھی آپ اس کے متعلق کرتے ہیں, ریڈیو پہ بھی. جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرح کی آپ کی ثقافت ہے جس میں استاد رئیس خان صاحب جیسے لوگوں نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں تگڑی قسم کی بنیادیں رکھیں. تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو موو آن اینڈ اپریشیٹ کہ آدمی کی لیگیسی کیا تھی, تو اس میں کون سے اقدامات لینے چاہیے؟ ویسے ایک چیز میرے خیال میں انور مقصود صاحب نے آج انہوں نے گلہ کیا کہ یہ ایک بہت بڑے شخصیت ہے پاکستان میں, اور اس لیول کا انہوں نے وہ نہیں دیا, میڈیا نے ایک کوریج جو شاید ان کو ملنا چاہیے تھا. یہ بات صحیح ہے. اور ایک چیز جو ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں میوزک ہو یا کچھ اور بھی ہو, ٹیسٹ جو ہیں وہ ایوالو ہوتے جاتے ہیں. ایک زمانے میں کچھ مقبول ہوتا ہے, اوور ٹائم چینجز آتے ہیں, نیو میوزیکل ایکسپریشنز بھی ایجاد ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ڈیولپ نیشنز یا جو ممالک اپنے ثقافت پہ صحیح نظر رکھتے ہیں یا اس کا ایک اس میں دلچسپی لیتے ہیں,
وہ پھر پاپولیرٹی پہ نہیں دیکھتے کہ ان آرٹ فارمز کا پریزرویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے اب کلاسیکل میوزک ہو گیا, یا آپ کو تو پتہ ہے کہ ریڈنگ بھی بہت کم ہو گئی ہے پاکستان میں. بالکل. لیکن اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لٹریچر کے جو بیسٹ ایکسپوننٹس ہیں یا جو کلاسیکل میوزک اسے سیلیبریٹ نہ کیا جائے. جی. تو یہ جو چیز ہے, اور میرے خیال میں یہ صاف نظر آئی ہے آج کے, یہ ہمیں ڈیفینیٹلی اس پہ کچھ کرنا ہے اور اسے زیادہ کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ مقبول کریں, وہ تو لوگوں کے ٹیسٹ پہ مشتبہ ہے, لیکن جو اسے پریزرو کرنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایک اور چیز ہے فصیح بھائی, اگر آپ اب ان استاد رئیس خان صاحب کا اپنا انٹرویو لے لیں, زارا چغتائی صاحبہ نے کیا تھا نیوز لائن میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کلاسیکل موسیقی کا مستقبل پاکستان میں آپ کو کس طرح نظر آتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو تاریکی نظر آتی ہے, اور وہ اس لیے کہ حالانکہ ٹیلنٹ ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے, جو محنت مشقت آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے کرافٹ کو مزید ہون کریں اور آپ اسی شعبے میں پھر اس طرح کی عظمت حاصل کر سکیں, وہ آپ کو ڈسپلن نہیں دیکھنے کو ملتا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بین الاقوامی طور پہ ان کو اپریشیشن ہوتی تھی جب وہ ہندوستان جاتے تھے تو ہزاروں لوگ آ کے ان کو دیکھتے تھے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ثقافتی جو اپریشیشن ہے وہ ابھی پاکستان میں اس کو مزید بڑھانی ہے, اس کو مزید نرچر کرنی ہے. تو یہ انہوں نے خود آپ کو کچھ بنیادی اقدامات بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی چیز کو مقبول نہیں کر سکتے. اگر ٹیسٹ ایوالو ہو گیا ہے یا کوئی نئے آرٹ فارم پہ لوگ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, تو آرٹیفیشلی اسے پراپ کرنا وہ سسٹینیبل چیز نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے ایک مخصوص جگہ ریزرو کرنا, اس کے لیے پیٹرنیج دینا کہ وہ تب بھی کنٹینیو کر سکے, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ دیکھیں ایک اب ورلڈ وائڈ ٹرینڈ ہے جو میوزک ہے, اس میں کمپلیکسٹی کم ہو گئی ہے. اگر آپ کلاسیکل میوزک دیکھیں اس میں ایک کمپلیکسٹی ہے, جب وہ بات کر رہے تھے اسے سیکھنا مشکل ہے, اس کی نوانسز, ٹائمنگ, یہ سب کچھ چیزیں. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے جو صرف پاکستان سے نہیں لڑ رہا, یہ پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے, کہ جو ہائر اینڈ آرٹ فارم ہوتا ہے جس میں ایک خاص قسم کی آپ کو خود ایک تربیت چاہیے اگر آپ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیں. یہ ایک مائنورٹی انٹرپرائز رہ جاتی ہے, لیکن اگر آپ اسے بالکل ابینڈن کر دیں تو وہ آپ کے جو ملک یا آپ کے ثقافت سے ہے وہ اسے ایفیکٹولی مٹ جاتا ہے, اور اسے پریونٹ کرنا. میرے خیال میں یہ جو ڈیبیٹ ہے اس میں یہ کہنا کہ اسے مقبول پھر کیسے کروائیں, یہ اکثر ہم اس پہ غلط ہو جاتے ہیں, بیکاز اس کا نتیجہ جو ہے وہ صحیح نہیں نکل آئے گا, اور آپ کسی کو فورس بھی نہیں کروا سکتے کہ یہ ایک چیز ہے یہ ہماری اپنے ایسے پسند کرو. تو اگر آپ راک میوزک دیکھ لیں, پاپ میوزک دیکھ لیں, ہم نے اپنا فلیور تو اس میں ہم لے آئے, ایک خاص طریقے سے ہم نے انڈیجنائز بھی کیا. ٹھیک, لیکن اب میرے خیال سے اس کو شہریوں کے طور پہ بھی انڈیجنائز کرنا چاہیے, اور اس کو پھر جوڑا جا سکتا ہے ریاست کی طرف سے کہ ریاست اس چیز کو تسلیم کرے کہ یہ چیز کتنی زیادہ اہم ہے. کیونکہ جس طرح استاد رئیس خان صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ آپ کے جو لسنرز ہیں وہ نہیں ہیں, جو سننے والے ہیں وہ نہیں ہیں, جو میوزک کے کانسر ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ چیز آئے گی. میں بالکل آپ کی بات کو مانتا ہوں, اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کلہاڑا مار کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس چیز کو مقبول کریں. یہ ایک بہت گریجول اور اسپونٹینیس قسم کی چیز ہے. مجھے بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک لوگ اس چیز کو ترجیح نہیں دے پائے, اور جو آپ کی جو بڑی بڑی ثقافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی شاید اپنا کردار اس طرح ادا نہیں کر سکیں جس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے تھا. بالکل, اس میں دو اور چیزیں ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے, ایک حکومت کا رول ہوتا ہے, اور پھر ایک باہر ممالک میں خاص کر پرائیویٹ فاؤنڈیشنز کا ہوتا ہے, جو آپ کے ویلتھی انڈیویجولز ہیں وہ ان چیزوں کو بچاتے ہیں. تیسرا صرف یہ ہے کہ یہ جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں ایز یور ہیروز, جب آپ نہیں بتائیں گے اپنے کریکولم میں کہ یہ میوزک بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے, اسے بھی آپ پاکستانی بنتے ہیں, تو یہ اس کا نتیجہ ایسے ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. خیر, امید یہ ہے کہ استاد رئیس خان صاحب کی یاد میں ہم نہ صرف ثقافت کو بحال کریں لیکن اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ اس طرح کے اشخاص آپ کی ثقافت کے ایک اہم حصے ہیں.
امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیزہ کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.